प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिनकी हुकूमत को परसों काबीना के इजलास में फाटा इस्लाहात के मामले को ना पेश करने पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। आज वजीर आजम की जानिब से बयान जारी हुआ है जिसके मुताबिक काबीना के अगले इजलास में ये मामला मंजूरी के लिए लाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि हुकूमत ने इस मामले पर खुद ही पहल की थी और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत भी। इस वजह से इस सिलसिले में तमाम तर कयासराइयां बेबुनियाद हैं। उसके बाद कुछ बात दफ्तर खारजा के तर्जुमान की, जिन्होंने अपने हफ्तेवार ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सऊदी अखबार सऊदी गज़ेट की उस खबर पर कमेंट नहीं कर सकते जिसमें दावा किया गया है कि पिछले 4 माह में तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया है। So I would not be able to comment on the media reports. Last time also, the question to this effect was raised during the briefing about when some of the people were arrested in the context of terrorism, on the allegations of terrorism. And I said that our authorities are in contact with the Saudi authorities, and I also said that Pakistan does not tolerate extremism and terrorism in any form or manifestations. और आखिर में कुछ खबरें क्रिकेट की दुनिया से। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आज PSL 2 का आगाज होगा। मिसबाह उल हक की इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ालमी के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में अपने टाइटल का दिफा करेगी। साथ ही आज कौमी टीम के वनडे कप्तान अजहर अली ने भी PCB हुक्काम के साथ मीटिंग के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। सरफराज अहमद जो T20 के कप्तान और विकेट कीपर भी हैं, अब कौमी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं ज़मीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी बात तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। अगर आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमारे डॉन न्यूज़ के चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। जी माशाल्लाह, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोग देख सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहिए इस वक्त कौन देख क्या लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं? तो ओपनिंग सेरेमनी चल रही है नुसरत साहब PSL। बाबा हमारे पंजाब के बहुत बड़े सूफी शायर, बहुत रिवायत शिकन आदमी, ज़बरदस्त, वो उनका एक मिसरा है, बुल्लिया रब को न को आई सूरतो सच्चा रो। यानी तुम चाहे खुदा पर ईमान रखो या न रखो, लेकिन अगर इंसान हो और मुनासिब इंसान हो तो जिस सिचुएशन में मौजूद हो वहाँ हमेशा सच बोलो। सही है। तो ये कैमरा है, कैमरे को आई सूरत समझो और आई सूरतो सच्चा रो। आपने आज एक पोल डाला था। जी नुसरत साहब, क्या सवाल किया था आपने? सवाल तो खैर उससे हम सबको बड़ी परेशानी होनी चाहिए। आप हम जो आप ही का वो मैंने जुमला लिया था जो अंग्रेजी में आप कहते हैं ना वो 7 से 12 बजे वाली जो एक रौनक होती है, उस हवाले से मैंने पोल डाला था कि क्या आप 7 से 12 बजे के दरमियान टीवी पे क्या देखना पसंद करेंगे। पहली ऑप्शन थी पाकिस्तान सुपर लीग अगले 2 हफ्ते तक, क्योंकि वो कोई मुस्तकिल चीज़ तो नहीं है। पॉलिटिकल टॉक शोज, खबरनामा या खबरें और ड्रामाज या एंटरटेनमेंट। तो 71% कुछ 450 लोगों ने हमारे पोल में जो है जवाब दिया। 71% ऑफ द पीपल थॉट कि वो अगले 2 हफ्ते PSL देखेंगे। 15% लोगों ने कहा कि वो पॉलिटिकल टॉक शो देखना चाहेंगे। 2% लोगों ने कहा कि वो खबरें देखना चाहेंगे और 12% लोगों ने कहा कि वो ड्रामे या कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देखना चाहेंगे। तो यानी कि खबरें और पॉलिटिकल टॉक शोज जो हैं वो 20% भी ना बने। 71% लोग जो हैं जी जी वो ये कह रहे हैं कि वो ये जो उनको मौका मिला है इस दौरान 7 से 12 बजे तक वो सिर्फ PSL और उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं वो देखना एक चीज़ है नुसरत साहब, वो ये है कि पहला जब 2 मैच हुआ करेंगे हर रोज़, आज तो ओपनिंग सेरेमनी है तो एक ही होगी, वह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एक मैच होगा, फिर 1 घंटे का वक्फा होगा जब हमारा प्रोग्राम होगा और फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैच होगा। तो अगर कोई चाहे तो 2 मैचों के बीच में बोल बोल पाकिस्तान को फिट इन किया जाए। ये असल में बात नहीं, ये गुलमीने ये मसला जो है ये बोल बोल पाकिस्तान का नहीं, मैं तो सिर्फ अपने प्रोग्राम का मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपको याद है, मैंने आपको चंद रोज पहले कहा था
کہ پیمرا نے انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ مل کر سٹڈی کروائی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جی یہ 7 سے 12 بجے کی جو نوٹنکیاں ہیں ان کی ویورشپ ڈراسٹکلی کم ہو رہی ہے، لیکن وہ سوئچ کر رہے تھے ڈراموں کی طرف۔ اب چونکہ یہ گیم آ گئی، فن اینڈ گیم، سپورٹس، ابھی جیسے ان کی اوپننگ سیریمنی بہت اچھی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ کہا تھا وہ جو سٹڈی جو پیمرا کے پاس آئی تھی اس میں تقریباً 21% کے قریب لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ تھے کہ نہیں ابھی بھی انہوں نے ٹاک شوز کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ڈیٹا اٹ سیلف امپورٹنٹ نہیں ہوتا، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 21% کیا ہے۔ ہاں یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک، یہ 21% وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر اپنے گھروں میں ڈیسیشن میکر ہوتے ہیں، بریڈ ارنر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی نوعیت کے کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ، لیڈنگ ٹیچرز ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، یا اگر دکاندار بھی ہوتے ہیں تو وہ تاجروں کی جو تھوڑی بہت جو سیاست ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو آپ اس 15% کو بھی جو آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا، ہم یعنی سیاست کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ اسمال مائنورٹی بٹ ہے تو صحیح۔ دوسرا 71% جو ہے اس کا بھی اگر آپ وہ ڈیٹا انالیسس کرو گے تو سنجیدگی سے باتیں کرنی چاہیے، تو ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو 90% اپنے وقت میں دوسرے کام بھی کرتے ہوں گے لیکن اپنے اسمارٹ فونوں سے کھیلتے رہتے ہیں، ڈیجیٹلی امپاورڈ ہیں۔ تو جو لوگ ڈیجیٹلی امپاورڈ ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے انہیں پی ایس ایل کی صورت میں خاص طور پر اگر آپ 18 سے 35 سال کی ایج بریکٹ میں ہیں تو وہ یقینی طور پر ان کو یہ اٹریکٹ کرتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا نصرت صاحب، اگلے 15 یا 20 دن تک جب تک یہ ٹورنامنٹ چلتا رہے گا، 1 ماہ، اکثر لوگوں کے گھروں میں کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو نا تو وہ کہیں گے بھائی کرکٹ لگا کے ٹی وی پہ چھوڑ دو، کیونکہ جو بھی اگر آپ کے لاؤنج میں لگا ہوا ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مطلب ہر کوئی ہی گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، so they'll just leave it on. That's what happens during a cricket match. میں نے اکثر لوگوں کے ہاؤس ہولڈ میں دیکھا یہ بھی ایک کہ شاید کوئی بھی نہ دیکھ رہا اس وقت۔ دیکھو مجھے ذاتی طور پر کرکٹ سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ when I was young تو یہ جب عمران خان صاحب وغیرہ کے زمانے ہوتے تھے تو ہم وہ دیکھا کرتے تھے اس زمانے میں، کہ ٹھیک ہے یہ میچ وہ میچ، یہ اپنی جگہ۔ یہ پی ایس ایل جو ہے یہ ایونٹ اگر یہ لوگوں کو آج کے وقت میں مصروف رکھ رہا ہے، انہیں کسی نہ کسی نوعیت کی تفریح دے رہا ہے، ریلیف مہیا کر رہا ہے، چھوٹے میچ ہے نا 3-3 گھنٹے کے، اچھی بات ہے، ڈیفینیٹلی ونڈرفل، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے ساتھ کچھ تھوڑے سے پھر سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو پوری رونق ہے یہ میرے ملک میں کیوں نہیں ہے؟ پچھلے سال بھی نصرت صاحب یہی سوال کیا تھا، بالکل درست آپ کا، ایبسولوٹلی ویلڈ سٹل۔ چلیں جی، ابھی بھی ٹورنامنٹ پہ کوسچن مارک ہے کہ فائنل اس کا کہاں ہوگا، لاہور ہوگا یا دبئی میں ہوگا۔ اب اس کو اگر ہم یہی فرض کرو آج لاہور میں ہے کل کراچی میں ہے تو کیا آپ کے پاس ہو؟ فینٹاسٹک، پھر تو 15% بھی نہ ہوتا۔ اس کو وہاں کرواتے ہوئے تو ہم پہلی چیز کنسیڈ کرتے ہیں کہ ہم آج بھی اس قابل نہیں ہوئے۔ ہاں نہیں ہے نصرت صاحب، اگر نہیں ہوئے تو پھر اس بات کو جو ڈسکس کیا جائے گا تو وہ سیاسی موضوع نہیں ہوگا۔ بالکل ہے، ایبسولوٹلی، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے یہ دیکھتے ہوئے کیا میرا یہ خواہش کرنے کا حق نہیں ہے بالکل ہے کہ یہ رونق میرے اپنے وطن میں لگی ہو؟ اچھا چلیں جی، ہم یہ بات مان لیتے ہیں، بحث شروع کرتے ہیں کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے چلیں جی نہیں ہو پایا، اللہ کرے جلد از جلد ہو سکے، چلیں فائن، کنسیڈڈ۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جی یہ جو ساری رونق لگتی ہے، یہ جو سارا مقابلہ ہوتا ہے، اس سے آپ کے ملک میں کرکٹ کا نیا ٹیلنٹ ڈسکور ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور وہ نیا ٹیلنٹ جو ہے
وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کا پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کا اثاثہ بنتا پتہ ہے جو اب یہ ہے کہ پچھلے سال ایک منٹ اسلام آباد کی ٹیم کی ایوریج جو کھلاڑی ہیں نا ان میں 35 سال سے کم کا شاید کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک چلیں مصباح الحق اب یہ نیا ٹیلنٹ تو نہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو گزشتہ سال جو پی ایس ایل ہوئی اور اس کی وجہ سے کوئی نیا خون آیا, کوئی نئی ٹیکنیک ہمارے کے پاس آئی, تو اس کا حشر ابھی میں نے آسٹریلیا میں دیکھ لیا. تو T20 ہے نا نصرت صاحب, وہ تو ٹیسٹ میچز میں ہارے اور ون ڈیز میں ہارے نا. آج ہمارے ون ڈے کے کیپٹن بھی چینج ہوئے ہیں بھیا. اب یہ ہے کہ پھر اگر T20 اسپیشلائزیشن کچھ بیٹسمن ضرور اس میں سے نکلے جیسے شرجیل خان اسلام آباد سے, اور بٹ اٹس اے گڈ تھنگ. میں دیکھو میں ہرگز بریک کی بات کر رہا ہے, میں دوبارہ چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نصرت صاحب کی جو پی ایس ایل سے تھوڑی سی ایک الرجی ہے نا اس پہ تھوڑی سی اور ناٹ الرجی, ڈونٹ مس کوٹ می. ساتھ رہے گا, وقفہ لیجئے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. نصرت صاحب فیس بک پہ ہی عمیر میاں صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں میسج بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تو بول بول پاکستان دیکھنا پسند کروں گا. بہت شکریہ جی, ان کی بڑی مہربانی. ایک کراچی سے کال جی ضرور لے لیں. ہلو جی السلام علیکم. اگر میرا ہی ہے تو میرا نام راحت بیگم ہے یا راحت جہاں ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی نصرت صاحب, میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر کراچی میں جس طریقے سے سری لنکن کی ٹیم کے اوپر حملہ کیا گیا تھا لاہور میں, اگر کراچی میں ہوتا تو کیا نیشنل اسٹیڈیم اکھاڑ دیا نہیں جاتا؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی سن رہے ہیں. ہیں. کیا نیشنل اسٹیڈیم اکھاڑ دیا نہیں جاتا؟ کیوں اکھاڑ دیا جاتا؟ ٹھیک ہے, ہمارا پاکستان ہے, ہر شہر ہمارا ہے, چاہے وہ کراچی ہو چاہے لاہور ہو, لیکن یہ ضد کہ لاہور ہی میں ہوگا, لاہور سیف ہے. پنجاب کے لوگ آ کے کراچی کو خراب کرتے ہیں اور یہیں پر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم سیف نہیں ہے. کیا لاہور سیف تھا سری لنکن والوں کے لیے؟ یہ اوورآل یہ تو پورے ملک کی بات ہو رہی ہے نا, نہ کریں, یہ زیادتی آپ کر رہی ہیں اس وقت. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ خدا نخواستہ اگر کراچی میں بھی سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوتا تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہمدردی, محبت اور یگانگت کا اظہار ہوتا جو لاہور میں ہوا تھا. کراچی اور لاہور کو ہم دو مختلف شہروں کے طور پر اگر دیکھیں, اور یہ کہ جی پنجاب جا کے وہ تو چھوڑیں, ایسی باتیں نہ کریں. وہ جو کراچی کے اپنے تھے, میں بدقسمتی ہے میری, انہوں نے جو کچھ کیا ان کی باتیں انہی کے آئے ہوئے لوگ کر رہے ہیں جی, کوئی باہر سے تو نہیں کر رہا. مصطفیٰ کمال بھی اپنے آپ کو کراچی کے بچے کہتے ہیں اور فاروق ستار صاحب بھی اپنے آپ کو کراچی کا بچہ کہتے ہیں. تو اب وہ ایکچولی نہیں نصرت صاحب, ایک اور بات بھی ہے, چلیں کال لے لیں پہلے. لاہور سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. بڑی اچھی آپ باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مجھے اس بات پہ تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میرے اس وقت 3 دوست جنہوں نے مجھے 2 دن سے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہم آج دبئی جا رہے ہیں اور میچ دیکھنے کے لیے, تو آپ دیکھیں کہ کتنا ریونیو کو کتنا لاس ہے اس وقت. اگر یہی چیزیں اگر سپوز پاکستان میں لاہور میں ہو رہی ہوتی تو ہماری ایئر لائن کو کتنا پروفٹ ہوتا. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں جی, میرا یہی ہے. اور جب ہم یہ دیکھیں گے تو وقتی طور پر ظاہر ہے جی, مجھے بھی یہ جو کلر اس وقت نظر آ رہے ہیں اوپننگ سیریمنی میں, جو گلیمر ہے سر, کیوں نہیں, میں بھی بہت خوش ہو رہا ہوں اسے دیکھ کے. لیکن ساتھ ہی دل سے یہ خواہش بھی تو اٹھتی ہے نا کہ کاش کہ یہ میرے ہاں ہو رہا ہوتا, لاہور میں نہ ہو رہا ہوتا, کراچی میں ہو رہا ہوتا, فیصل آباد میں ہو رہا ہوتا, ملتان میں ہو رہا ہوتا. ایک تو ارلی 2000s میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی کراچی میں, اس وقت بام بلاسٹ ہوا تھا, تب بھی انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے نہیں گئی تھی, اور دیٹ واقعہ ہیڈ ہیپنڈ ان کراچی. فرسٹ آف آل تو ایسی بات نہیں ہے. دوسرا, جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ لاہور میں اٹیک ہوا تو پی ایس ایل کی بات نہیں ہے, تمام انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ہونا بند ہوگی. کوئی ٹورنامنٹ یہاں نہیں ہوا. پی ایس ایل تو ہمارا اپنا ٹورنامنٹ ہے نا. نہیں, اور جو باقی بھی ٹیمیں آتی ہیں وہ نہیں آتی, تو پی ایس ایل تو نہیں ہو سکتا نا ابھی فی الحال. ان خاتون کا ایکچولی
وہ اپنی نہیں تو ہوا بات تھا ایسا، ارے نہیں بی بی، اور وہ کچھ بھی کرکٹ بند تب نہیں ہوئی، لیٹس بی فیئر. نے کھلے ذہن کے ساتھ وہ جو اصلی بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی، نہیں اب وہ یہ کہہ رہی کراچی میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہیں، وہ اب اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں، زیادتی نہ کریں، لوگوں مس انٹرپریٹ نہ کریں. اب وہ یقیناً یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی فائنل ممکن ہوا، ہر صورت میں کوشش کی جائے گی لاہور میں. تو ان کو شاید کراچی کا شہری ہوتے ہوئے خاتون کو گلہ یہ تھا، اور جو ایک حوالے سے لیجیٹیمائز یعنی کہ ہے وہ لیجیٹیمیٹ غصہ ہے. نہیں مگر دوسرا پی ایس ایل کے حوالے سے نہیں، لیکن اس وقت ان کی مین گریوانس جو تھی وہ یہ تھی. So we should be fair. Fair point. وہ ان کا یہ تھا کہ یہ اگر بات کے بھئی اب ایک طرف ہمارا ہی دعویٰ ہے نا، ٹھیک ہو گئی کہ جی کراچی میں امن و امان بحال ہو گیا، رونقیں بحال ہو گئیں، لیکن پاکستان کے کسی شہر میں اب کرکٹ فی الحال کسی بھی قسم کا کوئی ٹورنامنٹ نہیں روڑی ہوگا نا. سے کال ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی نا، وہ خیر نہیں ہے، روڑی سے کال ہے. جواب دے رہے ہیں. ہلو السلام علیکم، روڑی سے کال. جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ابھی تک تو ٹھیک ہے سر. اللہ خیر کرے گا. گزارش یہ تھی کہ یہ شہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں فائنل ہوگا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے، یا کراچی میں ہوگا یا دبئی میں ہی ہوگا؟ نہیں صحیح، ابھی ہر ممکن ان کی کوشش یہ ہے کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، کوئی سیکیورٹی کی سچویشن یا تھریٹ کوئی اتنا سٹرونگ نظر نہ آئے تو کوشش یہ ہوگی کہ فائنل لاہور میں ہو. فی الوقت ان کا ارادہ یہ ہے. جی سانگڑ سے ایک کال ہے. جی السلام علیکم. سانگڑ سے ملک مجتبہ چشتی بات کر رہا ہوں. جی چشتی صاحب. جی میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ وہ آئندہ سال جو ہیں وہ پی ایس ایل پاکستان میں کروائیں، لاہور میں ہو یا فیصل آباد میں یا کراچی میں، کہیں بھی ہو. پاکستان ہمارا ملک ہے، بڑا پیارا ملک ہے. میرے بھائی چشتی صاحب، یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ وزیر اعظم کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو مطمئن کرنا ہے، اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو مطمئن کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر جو بنیادی طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اور اب اگرچہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کراچی میں بھی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو میں آپ بچپن سے یوں لگ رہا ہے سن رہا ہوں کہ گڈ گورننس انہوں نے لاہور کو دے رکھی ہے، تو لیکن لوگ کیوں نہیں بلیو کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا. بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو بریک. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا بنیادی طور پر کہ ہرگز پی ایس ایل جو ہے اس کی رونق ہونا، آپ جو کہہ رہی ہے، I have nothing against it. لوگوں کا حق ہے کہ انہیں تفریح ملے. لوگوں کا یہ حق بھی ہے کہ جب پی ایس ایل آن ہے تو وہ اگر کچھ اور بھی دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ایوری ون شوڈ بی ہوک ٹو اٹ. بہرحال میاں چنو سے ایک کال ہے، وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نصرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے بات تو یہ کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ آپ سے بات کروں، کیونکہ میں بھی آپ کی عمر کا ہی لڑکا ہوں. لڑکا؟ تو اچھا، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بڑی مہربانی صاحب. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ بلیو کر اتنا دکھ ہوا ہے اس پی ایس ایل کا اس ملک میں جو ہو رہا ہے، ہیلڈ ہو رہا ہے. ہم اپنے ملک میں ایزیلی کر سکتے، آرام سے کر سکتے تھے. دیکھیے جی، اس کی سیکورٹی ہم آرمی سے رکھتے تھے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے دنیا کا جو پلیئر ہے، دنیا کا جو پلیئر ہے، یہ فیصلہ میرے بھائی وہ کرے گا. ہم اپنے آپ کے بارے میں جتنا مرضی کہتے رہیں، وہ ان کے کرکٹ بورڈ اپنے سیکیورٹی والوں سے پوچھتے ہیں. جی. اور انفارچونیٹلی میری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا جو ابھی تک پروفائل ہے، دنیا کے سامنے ہماری جو پہچان ہے، وہ ابھی تک ایک سیکیور ملک کے طور پر نہیں آ رہی. صرف ایک چھوٹی سی آپ کو التجا کروں گا. کل
ہم نے دیکھا ہوگا ہم نے سارے پروگرام کا اپنا فوکس رکھا کہ جی ہمارے پورے مین سٹریم میڈیا نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے کہ 39,000 پاکستانی ہمارے برادر اسلامی ملک سے جن کے ساتھ ادروائز ہمارے انتہائی دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں وہاں سے نکال دیے گئے ہیں. 39,000 آدمیوں کا بے روزگار ہو کر واپس آ جانا اپنے وطن پہ جہاں پہ کہ روزگار کے آلریڈی مواقع نہیں ہیں, اور ان میں سے ایک نمبر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو اتنا زیادہ نہیں ہے, ان پہ باقاعدہ وہاں پر دہشت گردی کے الزامات وغیرہ ہیں. اور ساتھ ہی سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ آئندہ اب جو لوگ یہاں پہ ملازمتوں کے سلسلے میں آیا کریں گے تو ان کے سیاسی اور مذہبی نظریات اور عقائد کی خوب جانچ پڑتال پہلے پاکستان میں کی جائے گی. کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے, تو اسی لیے ڈسکس کرنا پڑتا ہے. کند کوٹ سے کال لے لیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. جی سر بہت خوشی ہو رہی ہے, یہ فلم لائیو دیکھ رہا تھا ابھی. جی ابھی یہ ہے کہ پورے قوم کو مجھے ایک میسج دینا ہے اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہے وہ لاہور میں کھیلا جائے, کہیں پہ بھی کھیلا جائے, ہمیں یہ ایشو نہیں ہے. بالکل, یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی, 100% یہ آپ کی جو بات ہے. تو بس یہ ہے کہ دعا کیجئے کہ یہ جب پاکستان میں یا یہاں پہ لاہور میں کھیلی جائے گی فائنل تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ دکھا دیں گے کہ ہمارے ہاں دیر از نو انسیکیورٹی. ایبسولوٹلی اچھا ہے. یہی بات ہے کہ اس وقت قضیہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے کون سے شہر میں ہوں, یہی بات میں بی بی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو میں کراچی سے کر رہی تھی. فی الوقت ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے شہر میں, اور اگر لاہور کا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے تو وہاں فائنل میرے خیال میں وہاں شاید سیفٹی آئی ڈونٹ نو, شاید ان کے لیے ذرا آسان ہو کرنا. آئی ڈونٹ نو کیوں انہوں نے فیصلہ کیا لاہور کا, بٹ فیصلہ یہی ہے کہ اگر ہوگا اس سال کوئی ٹورنامنٹ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد فائنل تو لاہور میں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہاں پہ بورڈ کا غالباً ہیڈ کوارٹر بہت عرصے سے کام کر رہا ہے, درست, تو اس کی وجہ سے یہ قذافی اسٹیڈیم کو اپنی پریکٹسز وغیرہ کے لیے بالکل وہاں استعمال چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں, تو پروبیبلی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے میں شاید انہیں اتنا خرچہ ورچہ نہ ہو شاید. ویسے بھی لیکن ویسے مجھے ایک شبہ ہے کہ کیا یہ جس قسم کیا رنگ و رونق یہ ابھی افتتاح میں دکھائی جا رہی ہے, کیا اسے لاہور میں گوارا کیا جائے گا؟ کیوں نہیں, وہ سارے لوکل علی ظفر وغیرہ یہ گانا گائیں گے تو کیوں لاہور ہی نہیں پسند کریں گے نصرت صاحب کے خیال؟ نہیں, اب تو میں نے سن کیونکہ پتنگ اڑانا تو انہوں نے چھوڑ دیا. ہاں جی, اب کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں, تو گڈ گورننس. آپ کتنی دفعہ آپ یہ بات کہہ چکے ہیں وہ تو. اچھا ویسے نصرت صاحب آج جب میں بھی بڑا غصہ آ رہا تھا مجھے کہ کیوں, تو آج مجھے جتنے لوگوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ بین کر دینی چاہیے اس چیز کو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہم وہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پتنگ اڑائی جاتی ہے بھیا اگین جیسے بالکل یہ جو کہ لاہور ابھی تک یہ کنفیوژن ہے کہ کیا فائنل ہوگا یا نہیں. This question is directly related, connected to the question of good government. کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کا کیا کیا ہے. اب یہ کوئی طریقہ ہے بریک جب بھی میں یہ ملا ہوا ہے کس کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ. چلے وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بھئی, عرض یہ ہے کہ وہ مقصد میں نے اسی سیکورٹی کا جی کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بھیا. سر جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سعودی عرب میں ہیں. ہاں. اور میں تحصیل کلر سیدہ رایا ظفر یہ سارے ہم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی. اور یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں, صاحب نہیں مل رہے ہیں, پیسے نہیں مل رہے ہیں, تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, کافی لوگ ہیں.
تو 8-9 جی ہمیں کل جی وزیر اعظم ہاؤس سے ایک لمبا چوڑا آئی تھی کلیریفیکیشن، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپیل کر دیں ہماری طرف سے. جی وہ حکومتی سطح پر کل ہمیں اپنے پروگرام کے دوران جب ہم سعودی عرب کے لوگوں کی بات کر رہے تھے تو اس میں یہ ذکر بھی آیا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر واجبات وغیرہ ادا نہیں کیے جا رہے، تنخواہیں نہیں دی جا رہی. تو ہمیں وزیر اعظم صاحب کے دفتر سے اسی کام کے دوران ایک میسج آیا تھا میرے بھائی، جس میں انہوں نے یقین دلایا تھا کہ حکومتی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی مشکلات ظاہر پردیس میں ہیں، اور وہاں پہ اگر خود کو آدمی بے یار و مددگار محسوس کرے تو اس سے کافی. وہ آج نفیس زکریا صاحب، ان کی بات سے تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ ان کی کوئی بھی مدد کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی یہ پہلے بھی پوچھا تھا سوال کسی نے، تو ہم بالکل جی سعودیہ کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، مگر ہم جی دہشت گردی کے خلاف ہم بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو ہم بھی خلاف ہیں. سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کیا تمام تر وہ 40,000 لوگ جو ہیں وہ سب دہشت گردی کی سسپیشن پہ پکڑے گئے تھے سعودی عرب میں، یا ڈیپورٹ اس وجہ سے ہوئے تھے؟ مطلب اس میں دیکھو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک جو کل ہمیں کالر نے ایک بات کی تھی بالکل ان کا کہنا کون سی بات؟ وہ یہ کہ چونکہ آئل پرائسز بالکل گئی ہیں تو وہاں پہ اکانومی جو ہے سلو ہوئی ہے، تو اب ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے. اب لیکن اس میں ایک اور قضیہ یہ ہو رہا ہے کہ اس ڈاؤن سائزنگ کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے بقایا زیادہ کر کے مثلا 3 مہینے 4 مہینے کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، وہ جن کے کہا گیا کہ آپ فارغ ہیں تو وہ وہیں رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے واجبات دے ہم جائیں، تو ٹیکنیکلی وہاں کے قانون کو سختی سے جب عمل درآمد کو ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ لیگل بن جاتے ہیں. رائٹ، مگر یہ بھی تو ٹھیک قانون کے خلاف کر دیا نا نصرت صاحب کہ ان کو ان کی پیسے نہ دیے جائیں. اصولی طور پر زیادتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک کال ہے. السلام علیکم. ہلو سکھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب سے بات نہیں ہوئی؟ جی میں بات کر رہا ہوں بھیا، آپ کی آواز میں سن رہا ہوں، آپ فرمائیے. بالکل نصرت صاحب، میرا کہنا یہ ہے کہ جب انڈیا کی لیگ ہوتی ہے تو اس میں پاکستانی کھلاڑیوں کو جگہ نہیں دی جاتی، جب پاکستان کی ہوتی ہے تو اس میں انڈیا کے کھلاڑیوں کو کیوں کیا گیا ہے؟ ابھی کون سا کھلاڑی ہے وہاں پہ؟ جی ابھی اس وقت جو PSL 2 ہو رہی ہے اس میں انڈیا کا کون سا کھلاڑی ہے؟ ابھی اس میں یہ نام میں نے پڑھے ہیں، اس میں نام انہوں نے دیا ہوا تھا اس کا سنگاکارا کا، اور سنگاکارا تو میرے بھائی سری لنکا کا ہے. کیا کر رہے ہیں یار، میرے بھائی نہ کریں یار. بیچارے کمار سنگاکارا کو انڈین بنا دیا. اتنا مشہور یار کہ وہ اتنا مشہور ہے کہ نصرت جاوید جو بالکل کرکٹ کے معاملے میں ناکارہ جائے. جی تو ایسا نہیں ہے، آئی ایم سوری، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. اب ہمارا نہیں اس میں ہی دیکھو وہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، تو جیسے لوگ کہہ رہے تھے جی PSL تو وہ سارے تو کلوزنگ کا بھی حکم ہو گیا. آج ویسے تھوڑا سا زیادتی تھی کیونکہ آج اوپننگ سیریمنی تھی، آئندہ ہم بریک والی پیریڈ میں ہوں گے. تو چلیں نصرت صاحب، آج وقت ختم ہوا، ہمارے ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے منڈے کو، پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.